बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, कराची में बिजली की गैर एलानिया और एलानिया 8 से 10 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दूभर कर रखा है कि इलेक्ट्रिक बहाना बना रही है। कभी गैस की कमी का तो कभी फ्यूल की कमी का, और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है जिसने शहरियों की बस करा दी है। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और वफाकी वज़रा भी इसमें मौजूद थे, असद उमर भी मौजूद थे। इस इजलास के बाद लोड शेडिंग के खात्मे से मुतल्लिक असद उमर ने क्या ऐलान किया है वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। 100 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट रोज़ाना इजाफी गैस दी जाएगी कि इलेक्ट्रिक को। फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसको पेट्रोलियम डिवीज़न ने बढ़ा दिया है। इनके पास इस वक्त जो है पहले से ज़्यादा फर्नेस ऑयल आ रहा है। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची के तकरीबन 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाके हैं जहां शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं होती थी पहले, वही सूरत हाल में हम वापस चले जाएंगे। 2021 की गर्मियों से पहले कहा जा रहा है कि 550 मेगावाट इजाफी बिजली जो है वो कराची के पास होगी, और अगर मामला के इलेक्ट्रिक से ना समझा तो फिर इसे विफाक देखेगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, ऐलान किया असद उमर ने कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो कल से उसका जो है खात्मा हो जाएगा। जो धरना दे रखा था तहरीक इंसाफ ने, वो धरना भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। बताइएगा मज़ीद क्या डेवलपमेंट हुई है? देखिए, धरना भी ख़त्म हो गया, लेकिन इस वक्त जमात इस्लामी का धरना वो है वो जारी है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगले साल ख़त्म होने का बयान दिया गया है और दावा भी किया जा रहा है, लेकिन ये बरसों से देखने में आ रहा है कि दावा किया जाता है कि अगले साल लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। और इस वक्त ये कहा गया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एलानिया लोड शेडिंग कराची में इस वक्त भी 7.5 घंटे। और साथ साथ अगर हम देखें कि दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि तकनीकी ख़राबियाँ, जो टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं शहर में, तो वो उसका कौन जिम्मेदार होगा। और जाहिर है कि उसकी बुनियाद पर भी 3-3, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग होती है। अभी बारिशों के दिनों में 12 घंटे, 14 घंटे, और ऐसा भी देखने में आया कि 20 घंटे की लोड शेडिंग होती रही है। कि जो लोड शेडिंग है गवर्नर हाउस ये में मखसूस इलाकों में है या तमाम कराची में? 2950 मेगावाट जो है वो इस वक्त सप्लाई की जा रही है और 250 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। उस 250 मेगावाट के शॉर्टफॉल पर इस वक्त शहर में सूरत हाल ये है कि 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे लाइट नहीं होती है। और असद उमर साहब ने यह भी बताया कि 3500 से 3600 मेगावाट होती है पीक डिमांड, जो कि अभी पिछले दिनों जब गर्मी ज़्यादा थी, कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री हुआ था, तो 3500 तक डिमांड चली गई थी। और इस वक्त जबकि 6000 स्कूल बंद हैं, 800 शादी हाल वो काम नहीं कर रहे, सनती यूनिट मुख्तलिफ जो कोरोना वायरस की वजह से SOPs है उस तरह फाल नहीं है, उस पर ये शॉर्टेज चल रही है। तो अगर ये तमाम चीज़ें उसी तरह चल रही होती हैं, स्कूल उसी तरह चल रहे होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ, तालीमी इदारे, शादी हॉल उसी तरह काम करते, सनती यूनिट उस तरह काम करते, तो सूरत हाल किस तरह की होती है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं, बड़ी खौफनाक सूरत हाल होती है। ये दावा किया जा रहा है कि अगले साल, और के इलेक्ट्रिक हुकाम ने बताया कि 900 मेगावाट का एक RLNG प्लांट है वो 2021 से बिजली की फराहमी शुरू कर देगा। तो उससे एक उम्मीद लगाई जा रही है कि अगली जो गर्मियाँ होंगी उससे पहले कुछ हालात बेहतर हो सकेंगे। एक चीज़ और, गैस की फराहमी की बात की जाती है। आपको मैं एक बात ये बताऊं कि जिस वक्त आज से कुछ अर्सा पहले तक जब ये KESC था, ये इदारा KE, मैं 3-4 अशरे पहले की आपको एक बात बता रहा हूँ कि उस वक्त जो गैस की फराहमी थी वो 10 मिलियन मुकब क्यूबिक फीट थी। 10 MMFCFD कहलाता है ये उस वक्त। इस वक्त जो है वो 280 MMFCFD चल रहा है, मिलियन मुकब क्यूबिक फीट 280। तो जो 10 MMFCFD था, तो इस वक्त अगर 280 पर पहुंच गया तो इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि कितनी तादाद बढ़ती जा रही है इस मिकदार की गैस की। लेकिन ये जो लोड शेडिंग का मसला ये हल नहीं हो रहा। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, और 1,14,000 टन के बारे में बताया जा रहा है कि वो फर्नेस ऑयल भी 14 जुलाई को कराची पहुँच जाएगा, तो वो भी उससे भी कुछ सूरत हाल बेहतर होगी। आपको आवाज़ आ रही है? लेकिन जी असलम साहब, ये बताइए कि इसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का और कुछ टेक्निकल इश्यूज जो कि बारिश की वजह से ट्रांसफार्मर उड़ गया, लाइनें ख़राब हो गई, कुछ ये सिर्फ यही वाला इशू है या बिजली चोरी के ऊपर भी थोड़ी सी बात हुई कि उसमें से किस हद तक बिजली चोरी की जा रही है, जो कि जिसके खिलाफ अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो तो सप्लाई लाइंस बेहतर हो जाएंगी?
دیکھیں بجلی چوری تو خیر ایک بہت بڑے علاقے میں اگر ہم بات کریں کہ وہ کہیں دعویٰ ہے کہ 500 میگا واٹ 700 میگا واٹ اس طرح کا ہے، اور دیکھیں آپریشن بھی ہوتے ہیں بہت سے مضافاتی علاقوں میں اس طرح کی صورتحال رہی ہے، لیکن اس میں پہلے تو یہ بھی رہا کہ الیکٹرک کا عملہ بھی اس میں ملوث رہا یا معاملات کرتا رہا، یا یہ کہیں کہ ایک فکس ایک میٹر کر کے یا فکس بلنگ کر کے اس طرح بھی وہ بل وصول کرتے رہے، لیکن اب اس پہ کارروائی کر رہی ہے کہ الیکٹرک کنڈے ہٹائے جاتے رہے ہیں۔ بجلی چوری کا ایشو تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر ہم بات کریں کہ الیکٹرک حکام کی ابھی صنعت کاروں سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں یہ کہا گیا کہ 3 سالوں میں آئندہ 3 سالوں میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ یہ پہلے بھی اس طرح کے دعوے تھے جو نظر نہیں آتی ہے سرمایہ کاری اس طرح۔ تو بجلی چوری کی آپ نے بات کی وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس وقت بات کریں کہ جب ابھی 2900 میگا واٹ اگر ہم سپلائی کر رہے ہیں اور 250 میگا واٹ کی شارٹیج ہے، تو تقریباً یوں سمجھیں کہ کوئی 3100-3200 پر یہ صورتحال ہے کہ آپ یقین کریں کہ شہر میں اس وقت اگر جائیں تو 5 گھنٹے 7 گھنٹے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ایک معمول ہے۔ اور ورسٹ ہٹ ایریاز کون سے ہیں؟ بارشوں کے کیا دنوں میں اگر صرف مخصوص جگہ پہ ہیں یا پورے شہر میں ایسی صورت ہے؟ دیکھیں پورے شہر میں اگر دیکھیں آپ لوگ جو بلدیہ ٹاؤن اتحاد ٹاؤن کا علاقہ ایک بڑا علاقہ تھا، وہاں کے ایک زمانے میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈی سی او کراچی تھے، انہوں نے کہا کہ جی جو کاٹیج انڈسٹری ہے بلدیہ ٹاؤن کی وہاں پر تو ہم جانے بجلی کے بل وصول ہی نہیں کر سکتے، وہ پورا کا پورا قبضہ مافیا اور اس زمانے میں کالعدم تنظیموں کے پاس ہے تو وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح کچھ لانڈی کے کچھ علاقے، کورنگی کے کچھ علاقے، کماڑی کے کچھ علاقے، اسی طرح اگر ہم چلے جائیں کہ جو اس طرف گلشن حدید کی طرف کے کچھ علاقے، پپری کی طرف چلے جائیں، اسی طرح سراب گوٹ کی طرف چلے جائیں تو سراب گوٹ یہی علاقے ہیں جو لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھیں لوڈ شیڈنگ سے تو یہ علاقے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورا شہر ہی متاثر ہوتا ہے۔ اسلم خان صاحب آپ سے حبیب اکرم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ بلاول ہاؤس تک بھی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ یا یہ بس باقی لوگوں کے لیے ہی ہے؟ دیکھیں اس علاقے میں بھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں جاتی، وہاں پر ظاہر ہے کہ جنریٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہ، لیکن وہاں پر کم ریشو ہے، جس طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ ریڈ زون میں وہ ریشو کم ہے۔ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کراچی میں جنہیں میں کہوں گا کہ انہیں لوڈ شیڈنگ فری کر دیا تھا اور وہاں پر نہیں جا رہی تھی، ایسا بھی اب بھی وہ علاقے ہیں شہر میں، اور وہاں پر اگر جا رہی ہے تو شاید پورے 24 گھنٹے میں بمشکل 2 گھنٹے جاتی ہے۔ اچھا اسلم، جاتے جاتے بس یہ بھی بتا دیجئے گا کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ کبھی کے الیکٹرک نے نیشنل گریڈ سے مزید بجلی کی بات کی کہ کیونکہ کے الیکٹرک جواز یہ بھی پیش کرتے کہ بجلی کی جو ہے طلب بڑھ گئی ہے اس لیے ہمیں مزید لوڈ شیڈنگ کرنا پڑ رہی ہے؟ دیکھیں یہ اضافی گیس کی اگر میں نے آپ کو مثال دی کہ جہاں 10 MFCFD گیس آ رہی تھی وہاں 280 آ گئی ہے، تو ایک تو سب سے بڑا یہ کہ جو گیس کے الیکٹرک نے اپنے لیے بہت زیادہ اس کا کوٹا بڑھا لیا ہے۔ اسی طرح نیشنل گریڈ سے بھی بات کی جا رہی ہے اور دی بھی جا رہی ہے۔ ایسا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں بتایا گیا تھا وفاقی وزیر توانائی کی جانب سے کہ گیس بڑھائی جا رہی ہے، نیشنل گریڈ سے بھی بجلی اضافی کے الیکٹرک کو دی جا رہی ہے اور دی جاتی رہی ہے۔ اور لگتا یہ ہے کچھ جو میں بات کروں سوئی صدرن گیس حکام کی یا اور دیگر رائے سے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاور پلانٹ نہیں چلاتے، یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل گریڈ سے مل جائے، اضافی گیس مل جائے اور اس سے یہ کراچی کو بجلی فراہم کر دیں، اور جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اسے پورا نہیں کرتے ہیں۔ گو کہ بڑے دعوے کیے گئے، بڑی یقین دہانیاں کرائی گئی گورنر ہاؤس اجلاس میں، اب امید کی جا سکتی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ 2021 میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو ایسا ہی ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حبیب صاحب اسد عمر نے آج صاف صاف کہا کہ اگر کے الیکٹرک سے یہ معاملہ نہیں سنبھلتا تو پھر وفاق اسے ٹیک اوور کر لے گا۔ ہر سال کے الیکٹرک دعوے کرتے ہیں جی ہم نے لاکھوں لگا دیے، اربوں لگا دیے، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں ہے۔ دیکھیں جو کراچی الیکٹرک کمپنی ہے جو موجودہ صورت میں اس کی بنیاد جب پڑی، یعنی اس طرح کہ جب اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیا گیا تو اسی وقت چند غلطیاں ہوئیں اور اسی وقت کچھ پرابلمز ہوئے۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا 2007 میں شاید یہ الجماع گروپ کے پاس گئی تھی، اور الجماع گروپ نے جب لی تھی تو ان کے ساتھ ایک شرط رکھی گئی تھی کہ 3 سال آپ کسی کو نہیں بیچیں گے، لیکن وہ 1.5 سال کے اندر اندر ابراج گروپ کے پاس آ گئی، اور ابراج گروپ نے پھر یہ طے کیا تھا کہ ہم اس کے اندر انویسٹ کریں گے، اس کے سسٹم میں یعنی تاروں میں بھی انویسٹ کریں گے، ٹرانسمیشن سسٹم میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاور جنریشن میں بھی انویسٹ کریں گے۔ اس کمپنی کا جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو عام ڈسکوز ہیں جیسے لیسکو ہے، جیسے آئسکو ہے، یہ اپنے بجلی نہیں پیدا، یہ جو
جو ہے KESC اپنی بجلی پیدا بھی کرتی ہے, پھر اس کو ٹرانسمٹ بھی کرتی ہے, اور پھر اس کا بل بھی وصول کرتی ہے. تو یہ تینوں کام ایک ہی کمپنی کر رہی ہے. صحیح. تو یہ اس وقت یہ ماڈل سمجھا گیا تھا کہ شاید ہم اس طرح اس کو چلا لیں گے اور یہ کمپنی شہر کو کچھ بہتر بجلی فراہم کر پائے گی, لیکن ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. اس کی وجہ جہاں پر ایک اب بڑا کھل کے یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا یہ KE کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ درست بھی تھا یا نہیں تھا. اب یہ لوگ اس پہ سوچ رہے ہیں. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بزنس ہے, اس کو پرائیویٹ بزنس کے طور پہ ہی رہنا چاہیے, لیکن ہمیں یہ قطعاً نہیں بھولنا چاہیے کہ حکومت پاکستان کے اس میں 25% شیئرز ہیں. جب 25% شیئرز ہیں تو پھر حکومت پاکستان کے پاس ایک اسٹریٹجک ٹول ہے اس کی گورننس بہتر بنانے میں, اس کی کارکردگی بہتر بنانے میں, کہ اپنا کردار ادا کرے. ہوتا پریکٹیکلی یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں لوگوں کو لگاتی ہے, اکثر اوقات جو میں نے دیکھا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. اچھا اگر چلے گئے تو وہاں پہ جا کے منہ میں گھنگنیاں, چونکہ سرکاری افسر ہوتے ہیں موسٹ آف دا کیسز, منہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں کہ وہاں پر گئے اللہ کے بندو, تم یہ ہمارا اثاثہ ہے, 26% اس میں حکومت پاکستان کے, تو اس کا مطلب ہے کسی درجے میں ہم سب کی ہے. تو اس کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ تم شور کیوں نہیں مچا رہے کہ بھائی انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی, نیپرا کو کیوں نہیں لکھ رہے, آپ کو بٹھایا وہاں پہ کس لیے ہوا ہے؟ تو بھائی یہ کام تو آپ نے بھی تو کرنے تھے نا. پھر اس کا جو انویسٹمنٹ کا جو ماڈل ہے, آپ اس میں دیکھیے, ایک تو ابراج گروپ کے جو عارف نقوی صاحب ہیں, ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ جو کنیکشن سامنے آیا تھا, اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید, اور ان کا نواز شریف کے ساتھ بھی کنیکشن تھا, اور ان کا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی کنیکشن تھا, کہ شاید وہ اپنے ہائر کنیکشنز کی وجہ سے سارے معاملات کو ہینڈل کر لیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جہاں پہ صورتحال پہنچ گئی ہے, یہاں پہ اگر حکومت نے, اور بالخصوص وفاقی حکومت نے, اپنا ایفیکٹو رول پلے نہ کیا, اور اس کو ایفیکٹو رول تو میرا خیال ہے بڑا کارپوریٹ ورڈ ہے, اس کو ہم کہیں کہ اگر ڈنڈا استعمال نہ کیا تو پروبیبلی کراچی کے اندر اتنا بڑا, یعنی یہ کراچی کے اندر تقریباً اتنی بڑی سچویشن بن جائے گی جس طرح 2013 سے پہلے, یا جو ہم JIT ڈسکس کرتے رہے. صحیح, اس طرح کی سچویشن, جی اس طرح کی سچویشن بنے گی. وفاق کو اپنا ایکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر کہہ بھی چکی ہے وفاق کہ اگر نہیں معاملہ سنبھلتا کہ الیکٹرک سے, تو پھر ہم ٹیک اوور کر لیں گے. دیکھیے, 2-3 باتیں ہیں. میں سب سے پہلی بات کروں کہ ابھی جو اسد عمر صاحب وفاقی حکومت میں پروبیبلی از دا موسٹ پرٹیننٹ پرسن جن کو آپ یہاں پہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ وہ بزنس مین رہے ہیں, یا وہ کارپوریٹ انڈسٹری کو سمجھتے ہیں, وہ کراچی کو سمجھتے ہیں, کراچی کے مسائل کو سمجھتے ہیں. تو اگر آپ نے وفاقی حکومت میں سے کسی شخص کو کراچی الیکٹرک کے مسائل اکنامکلی, انسٹالیشن کیپیسٹی وائز, انویسٹمنٹ وائز, آنے والی انویسٹمنٹ وائز دینی ہو, تو اسد عمر از دا رائٹ پرسن فار اٹ. تو اللہ کرے کہ وہ ان کے انڈیورز, یہ جو ان کا 1 سال کا وعدہ ہے, یہ پورا ہو. لیکن 2-3 باتیں تھوڑی واضح کرنی ضروری ہیں. ابھی آپ کو اسلم خان صاحب نے بھی بتایا کہ کراچی کی تقریباً انسٹالڈ کیپیسٹی جو KESC جس کو سپلائی کرتی ہے وہ تقریباً 2900 کے قریب ہے, اور کراچی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 3100, 3200 سے 3500 کے قریب چلی جاتی ہے, جو کہ ایک ریگولر ٹائم پیریڈ پہ 300 میگا واٹ کی شارٹ فال ہے. جب ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو 500-700 میگا واٹ کی شارٹ فال ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوئی تقریباً 500 سے 750 میگا واٹ کی بجلی چوری ہو رہی ہے کراچی کے اندر. بالکل, اگر تو صرف وہ والا پارٹ ہی درست ہو جاتا تو بھی کراچی کے اندر بجلی کے مسائل نہیں تھے. تو آف کورس ہمیں انسٹالڈ کیپیسٹی بڑھانی چاہیے, کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر اگر 10 میگا واٹ کی ضرورت ہے تو آپ کی ضرورت ہو تو آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی 15 ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ 10 کی ضرورت ہے تو آپ نے 11 لگائی ہوئی ہے ٹوٹل انسٹالڈ کیپیسٹی آپ کو. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بجلی چوری کے دیگر مسائل ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ جو بجلی چوری نہیں ہو رہی وہ اویلیبل ہوگی پھر ان لوگوں کو سپلائی کرنے کے لیے جن ایریاز کے اندر آپ اس وقت لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. تیسری بات دیکھیں, ہمیں بڑی امپورٹنٹ بات کرنی چاہیے. 2008 سے پہلے کراچی میں اس طرح لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. حبیب صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ 2008 سے پہلے کراچی میں اس طرح لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. حبیب صاحب یہ بھی آپ کو بتائیں گے, اور میں خاص طور پہ اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر باقی 200 ہم ان کے, میں کم از کم تنقید کرتا ہوں مختلف ٹائم پیریڈز کے اوپر ان کی پارٹی کی پالیسیز کی, یا خاص طور پہ ان کے اپنے اثاثہ جات کی کیسز کی. ایک چیز جس پہ نواز شریف صاحب کی تنقید نہیں ہو سکتی, بلکہ سب لوگوں کو ان سے سیکھنا چاہیے, یا ان کی پارٹی کے گورننس سٹینڈرڈ سے سیکھنا چاہیے, وہ پاور سیکٹر کے اندر جو
جو بہتری آئی. آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں پنجاب میں 12 گھنٹے 8 سے 12 گھنٹے ریگولر لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں. 2008 سے پہلے بھی نہیں ہوتی تھی, 2013 کے بعد بھی وہ کم ہونی شروع ہو گئی. جو سب سے ڈارکسٹ پیریڈ تھا ہماری پاور سیکٹر انڈسٹری کا, وہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ کا 2008 سے 2013 والا پیریڈ تھا, جس میں چلتے ہوئے کارخانے بھی بند ہو گئے, جس میں پاور پلانٹس جو پہلے سپلائی کر رہے تھے وہ نہیں سپلائی کر سکے, جس کے اندر پرائیویٹائزیشنز عجیب قسم کی ہوئیں, جس مسئلے کو نون لیگ نے آ کے, آپ کو یاد ہوگا حبیب صاحب بہتر بتائیں گے کہ 2013 کا تو حبیب صاحب الیکشن ہی صرف بجلی کے اوپر لڑا گیا تھا, کہ پاور سیکٹر کے اوپر لڑا گیا تھا. جو کام نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے 2013 سے 2018 میں کیا, انفارچونیٹلی وہ پنجاب سینٹرک تھوڑا زیادہ تھا. کراچی اور سندھ کے اندر اس طرح کی انسٹال کیپیسٹیز نہیں لگیں جس طرح کی پنجاب کے اندر لگیں. پاور ایک ایسی چیز ہے جو صوبہ بھی حبیب صاحب کر سکتا ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد, اور وفاق بھی کر سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جب وفاق میں تھی تب بھی کراچی کے اندر نہیں, سندھ کے اندر نہیں انسٹال کیپیسٹی زیادہ بڑھائی, جب صوبے میں رہی تو بھی انہوں نے نہیں بڑھائی, نون لیگ وفاق میں کرتی رہی. اب سوری میں حبیب صاحب آخری بات کرتا چلوں کہ اب بڑا ضروری ہے کہ جہاں پہ ڈیمز بن رہے ہیں, ہمارے سی پیک اور دیگر چیزوں سے ریلیٹڈ ڈیمز بن رہے ہیں, کے پی میں, جی بی میں, پنجاب کے اندر پاور سیکٹر کا کرائسس کافی بہتر ہے, تو وفاقی حکومت فوکس کرے اس چیز کے اوپر کہ جو کراچی کا انڈسٹری ہب ہے, جس کو پیپلز پارٹی تقریباً 10 سال سے اگنور کرتی آ رہی ہے, جو 2008 سے پہلے ٹھیک چل رہا تھا پاور سیکٹر کے پرسپیکٹو میں, اس کو اسد عمر صاحب کی زندگی کے واپس لے کے. اس میں جہاں تک جو ہے نا, جو چوری کا معاملہ ہے, چوری کا معاملہ ایکچولی جو اس کے ساتھ معاہدہ ہے نا, اس میں وہ فکسڈ ہے. یعنی چوری کے صورت میں جو سبسڈیز ملتی ہیں وہ ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور اس میں کچھ صوبائی حکومت, کچھ وفاقی حکومت اس کا بوجھ اٹھاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اگر آپ نے بلا وجہ کنڈے اتارنے کی کوشش کی. وہ ایک کمپلیکس ایشو ہے. اچھا اب ذرا اب اس سے آگے بڑھے. دیکھیے اب جو وفاق کی طرف سے, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 26 جون کو شاید وہاں پہ وفاق میں ایک میٹنگ ہوئی, تو مجھے بتایا گیا کہ ہم نے کہا کہ آپ 800 میگا واٹ لے لیں بجلی, کم ہے آپ کے پاس, پھر کہا 500 اور لے لیں, 1100 میگا واٹ لے لیں, کیونکہ وفاق کے پاس تو بجلی ہے. جب ہمارے پاس یا وفاق کے پاس بجلی ہے تو کے ای ایس سی کا لے لیں. اب کے ای ایس سی کا سسٹم نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے. کے ایس سی نے جو تاریں ڈال رکھی ہیں یا کراچی الیکٹرک نے جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کے اوپر انویسٹ نہیں کیا ہوا. جب آپ نے جہاں پہ انویسٹ نہیں کیا تھا تو اب اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ آپ کے پاس بجلی یعنی آپ کو وفاق دے سکتا ہے لیکن آپ آگے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے. اچھا اب اس مسئلے کو کس نے دیکھنا تھا؟ ٹرانسمیشن انڈسٹری. اس مسئلے کو کس نے دیکھنا تھا؟ اس مسئلے کو حکومتوں نے دیکھنا تھا یکے بعد دیگرے, نہیں دیکھا. اس مسئلے کو کس نے دیکھنا تھا؟ نیپرا نے دیکھنا تھا. اچھا نیپرا کیا کرتی ہے؟ نیپرا جاتی ہے, کوئی ادھر ادھر بات ہوئی, کوئی رپورٹ بنائی, جرمانہ کیا اور واپس آ گئی. NTDC بھائی اس کے بعد نہیں, NTDC تو پھر بعد میں آئے گی نا. ٹرانسمیشن لگ میں اس کی کارکردگی کی بات کرو کہ کیا آپ نے انویسٹمنٹ پراپر جگہ پہ کی؟ اب وہ پراپر جگہ پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. دیکھیں اب اگر نمبر 1 اب ہمیں کرنے کا کام یہ کہ کراچی کو کیا آپ نے رکھنا ہے, اس میں صوبہ کوئی رول پلے نہیں کر سکتا. آپ کو اس میں کے ای کو اپنا آپ بدلنا ہے. کے ای ہمیں اب یوں لگنے لگا ہے کہ کراچی الیکٹرک دراصل اپنی یہ ایک منوپلی ہے. اسی طرح ہوتی ہے. بالکل مجھے اب یہ لگنے لگا ہے کہ کراچی الیکٹرک کسی نہ کسی درجے میں اپنی اس پوزیشننگ کا فائدہ اٹھاتی ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ کو کہیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتا ہے. کوئی کمپنی اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ وہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر لے. تو لہٰذا ایک تو یہ کرنا پڑے گا, حکومت کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا, اور کئی کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کراچی ہے. میں لاہور میں رہتا ہوں لیکن میں کراچی کے معاملے سے لا تعلق نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ مسئلہ نیشنل ایشو بن جائے گا. دوسرا, کراچی الیکٹرک کا جو بھی کانٹریکٹس ہیں ہمیں میرا خیال ہے کہ ان کو نہ صرف سامنے لانا چاہیے اور بلکہ شاید کراچی الیکٹرک کو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مختلف حصوں میں تقسیم کریں. صحیح. تیسری کہ اگر یہ نہیں کر سکتے آپ تو کراچی الیکٹرک کے پیرلل
ایک کسی اور لائسنس، کراچی بہت بڑا شہر ہے، تاکہ کسی ایک competition آ کمپنی جائے کو گا۔ نہیں دیا جا سکتا۔ اسد عمر نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم نے کراچی الیکٹرک پرائیویٹائز کی ہے، کراچی پرائیویٹائز نہیں کی، تو وہاں پر ہمیں 2-3 کمپنیز شاید کھڑی کرنی پڑیں اس طرح کی، کہ تاکہ یہ جو کراچی الیکٹرک اور اس کے ذریعے ابراج گروپ کا جو ایک معاملہ بار بار اٹھ رہا ہے، اس کے اوپر ٹرانسپیرنسی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، ان پہ ہم ان کا علاج کر سکیں بصورت دیگر۔ معاملہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ یہ اتنا سیاسی ہو جائے کہ پھر اگر جیسے بھی ساتھ کہہ رہے تھے کہ اگر لوڈ شیڈنگ ایک حکومت گرا سکتی ہے نا، تو لوڈ شیڈنگ دوسری حکومت بھی گرا سکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں ایک بات اپ گریڈ نہیں کیا کہ الیکٹرک کمپنی نے اپنے سسٹم کو، اور پھر جو حبیب صاحب بات کریں کہ یہ نیشنل ایشو بن سکتا ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا اور سننے والوں کے لیے بھی تھوڑی سی بات اس کو واضح کرنی ضروری ہے کہ آپ کے میرے پاس جو بجلی آتی ہے اس کے 3 بیسک کمپوننٹس ہیں، بجلی کے نہیں، اس کو ہمارے تک پہنچانے کے 3 بیسک کمپوننٹس ہیں۔ پاکستان کے اندر کچھ ہیں جنریشن کمپنیز جن کو کہتے ہیں جینکوز، جو کہ لگاتی ہیں، وہ آپ کو روز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی 500 میگا واٹ کی کمپنی لگ گئی، 300 میگا واٹ کی لگ گئی۔ بالکل۔ اس کے بعد جینکو سے لے کے متعلقہ شہر تک، لیٹ سے کراچی میں بجلی آنی ہے، لاہور میں بجلی آنی ہے، تو جو لائن جس کے تھرو آتی ہے وہ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لائن ہے، جس کو جو NTDC کے نیچے فال کرتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ شہر لاہور میں آ جاتی ہے لیٹ سے، یا فیصل آباد میں آئی تھی یا اسلام آباد میں آئی تھی، تو وہاں پہ متعلقہ ڈسکوز جس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو لاہور شہر سے کی مین گرڈ سے آپ کے گھر تک، میرے گھر تک، حبیب صاحب کے گھر تک، اور اسی طرح مختلف لوگوں کے گھر تک پہنچاتی ہیں۔ کراچی کے اندر مسئلہ تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ یہ تمام چیزیں تھوڑی سی جنبل اپ ہو گئی، جس طرح ابھی حبیب صاحب نے کہا، ہم نے پاور سیکٹر کا ریفارم کیا تھا اس ملک کے اندر اب سے تقریباً حبیب صاحب 15 سے 20 سال پہلے، ہم نے لیٹ 90s کے بعد ارلی 2000s میں ہم نے پاور سیکٹر کا ریفارم کیا تھا، مختلف اینٹیٹیز کو مختلف رسپانسبلٹیز ڈیلیگیٹ کی تھیں۔ اس پاور سیکٹر کے ریفارم کے اندر کراچی پراپرلی ریفارم نہیں ہو سکا، جس کے بعد اس کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا نا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ کراچی کی پاور سیکٹر کا تھوڑا ریفارم کیا جائے تاکہ حبیب صاحب جس منوپلی کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس طرح نہ چلے۔ ٹھیک ہے، بہرحال ابھی وقت ہے بریک کا، بریک سے جب واپس آئیں گے تو اجمل وزیر کو ان کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تحریک انصاف کا ایک اور کھلاڑی کرپشن کی وجہ سے اپنے عہدے سے فارغ ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سابق مشیر اطلاعات اجمل وزیر کی ایک آڈیو ٹیپ سامنے آئی تھی جس میں وہ کسی اشتہاری کمپنی سے بات کر رہے تھے کمیشن کی، جس کا نوٹس لیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اور انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا، جس کے بعد اب کامران بنگش کو اضافی چارج دیا گیا ہے، مشیر اطلاعات انہیں تعینات کیا گیا ہے۔ یہ آڈیو ٹیپ سامنے آ گئی ہے، اس میں کیا بات چیت ہو رہی ہے اجمل وزیر اور اشتہاری کمپنی کے درمیان، آپ یہ سنیے، پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اگر GST سرکار مجھے دیتی ہے پھر تو میں آپ کو دیتا ہوں، سرکار دیتی ہے GST ہوتی کتنا 15-16% ہوتی ہے، یہ 2 نہیں پھر 10% ہوگا، اگر نہیں کٹی نا 10% ہوگا، یہ بھی میں آپ کو کمٹمنٹ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا سر؟ نہیں یہ اس کو یہ آئی ایم ٹیلنگ یو ویری رائٹ، بیکاز وہ اگر نہیں کٹے گی تو میں زیادہ دوں گا اس کو۔ اجمل وزیر کا اس حوالے سے کہنے کہ جناب انہوں نے تو ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا ہے، بہرحال یہ جو گفتگو ہو رہی تھی یہ GST اور پھر کچھ ٹیکس سے ریلیٹڈ ہو رہی تھی۔ حبیب صاحب دیکھیے اندر کی خبر کیا ہے، کیا وجہ بنی؟ دیکھیے بات یہ ہوئی کہ یہ ایک تو آپ ذرا تھوڑی سی تصحیح کر لیں، جیسے خبروں میں بھی چل رہا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ یہ 4 دن پہلے کی ویڈیو ہے، آڈیو ہے، اور 4 دن پہلے یہ کسی ذریعے سے عمران خان صاحب کو پہنچی، ڈائریکٹ ان کے فون کے اوپر۔ عمران خان صاحب جب بیٹھے ہوئے تھے اپنے آفس میں تو ان کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ تھے شاہ فرمان جو گورنر KP کے تھے۔ اچھا، جب خان صاحب کے پاس یہ آڈیو آئی اور ان کو ساتھ ایک بریف سا بتایا گیا کہ جناب یہ معاملہ ہے، اجمل وزیر صاحب نے یہ کیا ہے، تو انہوں نے فوری طور پر فون کیا خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر محمود خان صاحب کو۔ محمود خان صاحب کو کہا کہ آپ انہیں بلائیں اور ان سے بلا کے پوچھیں اور انہیں کہیں کہ آپ سٹیپ اسائڈ کر لیں۔ جب محمود خان صاحب نے فوری طور پر رابطہ کیا، 6 بجے کا، پرسوں شام 6 بجے کا ٹائم طے ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ محمود خان صاحب اس وقت جب وزیر اعظم کا فون آیا تو وہ چک درہ میں تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں پشاور جا کے کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے فون کیا، انہیں دوبارہ پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ کیا اپڈیٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں ابھی چک درہ میں ہوں،
تو میں پروگرام میں بیٹھا ہوں ایک، تو یہاں سے میں نکلوں گا اور پھر میں پشاور جا کے شام 6 بجے ملاقات ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ فوری طور پہ جائیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں فوری طور پہ چھوڑیں اور آپ پشاور پہنچیں۔ اب محمود خان صاحب کے لیے کافی سخت حکم تھا، تو انہوں نے وہ جو پروگرام جس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے مہمان خصوصی کے طور پہ، اس کو وائنڈ اپ کیا، بھاگم بھاگ وہاں سے پشاور پہنچے، اور پشاور پہنچ کے انہوں نے بلا لیا اجمل وزیر صاحب کو۔ اب اجمل وزیر صاحب کو انہوں نے کہا کہ جناب ایسا ایسا کچھ آپ کی آڈیو آئی ہے، تو آپ اس معاملے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے کہا جی وہ آڈیو تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ ذرا دیکھ لیں۔ اچھا، محمود خان صاحب ذرا نرم آدمی ہیں، لیکن ذرا اوپر والے خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے دوبارہ فون کیا، انہوں نے کہا ہاں جی کیا معاملہ بنا؟ انہوں نے کہا سر وہ میں نے ان سے پوچھا ہے تو وہ انہوں نے کہا سوچ سمجھ کیا رہے ہیں، واپس بلائیں انہوں نے جناب پھر بلایا۔ اب ان کے سامنے وہ آڈیو رکھ دی گئی۔ اب آڈیو رکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ جناب اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں۔ راستہ ایک ہے کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، جو شاید زیادہ قابل عزت نہیں ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ریزائن کر دیں۔ تو ریزائن کرنے سے پہلے انہوں نے پھر کچھ دوستوں کو فون کیا اور فون کر کے کہا کہ جناب یہ سچویشن کیسی ہے۔ تو سب نے ظاہر ہے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا، ظاہر ہے انہوں نے تو نہیں لوگوں کو بتایا تھا کہ آڈیو میں کیا ہے، جو بھی ان کا دوست اس نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو میں جنرلی اجمل وزیر کے بارے میں میری رائے اچھی رہی ہے اور میری بڑی دوستی ہے ان سے، مجھے بھی افسوس ہوا کہ جب میں نے ان کو دیکھا، میں ان کو کلین آدمی سمجھتا ہوں۔ خیر اجمل صاحب نے جب لوگوں کو فون کیا تو سب نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ڈٹ جائیں، تو وہ تھوڑی دیر ڈٹے بھی، لیکن جب آڈیو سنی انہوں نے تو انہوں نے پھر ڈٹنے سے پیچھے ہٹنا مناسب سمجھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں ایک افسر کا نام بھی آتا، وہ ہے بہرامند جی، اور اس میں جو آڈیو چل رہی ہے، بہرامند درانی صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک اب تو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں اور بڑے ہی نیک نام افسر ہیں وہاں کے۔ آپ کے جو تعلقات عامہ ہیں نا، جو پشاور کا، جو خیبر پختونخوا کا، اس کے وہ پرویز خٹک کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں، گورنر جنجوا ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں، تو ویری فائن جو ہے نا ان کی پرسنالٹی۔ اچھا، بہرامند صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ روڑے اٹکار ہے۔ اچھا، بہرامند صاحب کو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ روڑے واقعی اٹکا لیتے ہیں۔ اچھا، وہ زندگی کے اس حصے میں ہے جہاں آدمی پیسے سے زیادہ عزت کی ریٹائرمنٹ کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے پتا ہے کہ شوکت یوسفزئی نے، اب شوکت یوسفزئی کی بھی اس میں ایک تھوڑا سا خیر کا پہلو نکلتا ہے، اس کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے۔ شوکت یوسفزئی صاحب کے پاس جب یہ اشتہارات کا معاملہ آیا تو انہوں نے خود ایک کمیٹی بنائی، بہرامند درانی کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ اب کوئی سوال شوکت یوسفزئی پہ تو اٹھ سکتا تھا کیونکہ ان کے بھائی کا اخبار ہے، لیکن بہرامند پہ سوال نہیں اٹھ سکتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ خود ایک دن شوکت یوسفزئی کو بہرامند کو کہنا پڑا کہ بھائی صاحب میرے بھائی کو اس بات کی سزا نہ دیں کہ وہ میرا بھائی ہے۔ تو اس پہ بہرامند نے جواب دیا انہیں کہ بھائی اگر آپ کو مجھے لگانے سے پہلے سوچنا تھا، اب سارے قوانین جو ہے نا وہ اس پہ نافذ ہوں گے کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ اسی وجہ سے پھر نیب میں جو ان کے خلاف کیس، آپ کو پتہ ہے انکوائری شروع ہوئی تو شوکت یوسفزئی کے خلاف کچھ نہیں نکلا۔ اب اجمل وزیر اور شوکت یوسفزئی کی آپس میں چونکہ ایک ہی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں تو تھوڑا سا آپس میں ایک معاملہ بھی رہتا ہے، آپ کو چشمک بھی رہتی ہے۔ صحیح۔ تو اس میں ہوا یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی ہوئیں، لیکن زیادہ اجمل نے کی اور اجمل کو ہی فائدہ ہوا اور اجمل ہی مشیر بن گئے اطلاعات کے۔ تو الٹیمیٹلی یعنی شوکت کو اس کا نقصان ہوا۔ تو اس میں ایک جو اہم، اس سٹوری کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اس میں مجھے جو ایک سب سے اچھی چیز لگی وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا پرومپٹ نوٹس۔ بالکل، یعنی آپ اس کی داد آپ کو دینی پڑے گی کہ پرائم منسٹر تک یہ بات گئی تو تفتیش والے مراحل جو ہیں وہ استعفے کے بعد شروع ہوئے۔ بالکل، پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو معاملہ ہے نا اجمل وزیر والا، یہ تو اب تفتیش کی حدود میں داخل ہو گیا، اس میں کیا ہوگا، سزا ہوگی، کیا ہوگا، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اب اس طرح کے اقدامات پرائم منسٹر آف پاکستان کو کچھ اور بھی کرنے چاہیے۔ مثلا فیصل واڈا صاحب کے اوپر کچھ کوسچنز ہیں، ان سوالات کے جواب سے پہلے ان کا جواب، کیونکہ اب حکومت کی جو صورتحال ہے اس میں حکومت کو یہ کام کرنے چاہیے، ریسٹرکچرنگ کر لینی چاہیے۔ صحیح۔ ایسے موقع پہ فیصل واڈا سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کے خلاف عدالت میں جو معاملہ ہے، آپ کے پاس شہریت تھی یا نہیں تھی، اس کا جواب آپ دیں
ورنہ آپ گھر جائیں. ٹھیک ہے. اب یہ اسی طرح اور بھی کچھ وزراء ہیں جن سے اس طرح کے سوالات ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. بڑا اچھا اقدام. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جہانگیر ترین کی مثال ہمارے سامنے, پھر اجمل وزیر کو عہدے سے فارغ کیا گیا. جہانگیر ترین تو بیچارے ویسے ہی رگڑے میں آئے. نہیں کہتی ہے نا جناب کہ اب ان پر آپ نے ثابت تو کر دی, آپ تحقیقات بھی ہونی چاہیے. حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ الگ معاملہ ہے, تحقیقات چلیں گی, لیکن یہ بھی کتنا اچھا ہو کہ فی الفور تحقیقات ہو کر فوراً سے اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیا جائے معاملے کو. دیکھیے تحقیقات سیاست کے زمرے میں نہیں ہے, تحقیقات تحقیقاتی ایجنسیز کے زمرے میں. پرائم منسٹر صاحب تحقیقات کو نہ تیز کر سکتے ہیں نہ سلو کر سکتے ہیں. شاید سلو کر سکتے ہوں کسی نہ کسی طریقے, تیز نہیں کر سکتے. تحقیقات کرنے کا ایک بڑا ضروری یہ اصول ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے سے کنیکٹڈ نہ ہو تحقیقات. یہ نہ ہو کہ پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پہ ہو رہی ہے یا پرائم منسٹر کی ڈائریکشن کے اوپر روکی گئی ہے یا سلو ہوئی ہے. تحقیقات کے اپنے ادارے ہیں, اینٹی کرپشن ہے, نیب ہے, دیگر لوگ ہیں جو کہ اپنے ٹائم سے اپنے پروسیس سے کام کریں گے. اللہ کرے وہ جلدی کر لیں کام, لیکن ہم حکومت کو اس کا ذمہ دار نہیں, پرائم منسٹر کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کہ یہ ہفتے میں تحقیقات پوری ہوں, مہینے میں ہوں, کیونکہ اس کا ایک طریقہ ہے. میں ذرا آگے چڑھنے سے پہلے میں واضح کرتا چلوں کہ 5ویں چیز میرا خیال ہے اب ہو گئی. حبیب صاحب آپ کی لسٹ میں 4 سے یہ 5 ہو گئی ہے. آپ نوٹ کرتے جا رہے ہیں. میرے تو خیال میں اور بھی تھی تھوڑی, لیکن میں نے کہا ذرا واضح کرتا چلوں. دیکھیں اب سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوں. میں بصد احترام بتاؤں کہ 1990 کی دہائی میں تو الزامات جو سیاستدانوں کے اوپر لگتے تھے اس کا کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی تھی. صرف چند لوگوں کو ڈرائنگ روم میں, بیوروکریٹس کو, کچھ سیاستدانوں کو, کچھ رپورٹرز کو پتہ ہوتا تھا. اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر چھپتی تھی, وہی 2-3 اخباریں تھیں, وہی ایک سرکاری ٹیلی ویژن پروگرام تھا. 1990 کی دہائی کے اندر کی کرپشن کی الزامات کو تقریباً ہماری سیاست ویسی پی گئی. سن 2008 کے بعد سے 2008 کے بعد سے کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس پہ الزامات لگتے رہے, لیکن کیونکہ پولیٹیکل کلچر پرانا تھا تو ہر دفعہ پولیٹیکل لیڈرشپس نے اپنے پولیٹیکل ورکرز کو ان الزامات سے پروٹیکٹ کیا. ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں, ابھی کل تک تو عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کی ڈسکشن چل رہی تھی نا, تو یہ نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی نے آ کے سامنے کہا ہو کہ جن لوگوں کے نام ہے جی آئی ٹی کے اندر انہوں نے دیے ہیں فوراً ہم عہدوں سے دور کرتے ہیں, اور قادر پٹیل کو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. انہوں نے کہا نہیں اسی تو کیتا ہی کچھ نہیں, ہم تو جانتے ہی کچھ نہیں, اور کوئی اور جانتا تھا, اور وہ تو پی ٹی آئی سے بات کر رہا تھا, وہ تو عمران خان کا جاننے والا تھا. تو ایک ہمارا ریئیکٹیو پولیٹیکل کلچر رہا پچھلے 3-4 دہائیوں کے اندر, جس میں سب سے پہلا ریاکشن پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ رہا کہ اگر میرے کسی ورکر کے خلاف ایلیگیشن ہے تو میں سب سے پہلے کہوں یہ ایلیگیشن جھوٹ ہے. تقریباً کوئی اگزامپل نہیں ملتی. تقریباً جب شہباز شریف صاحب کی اپنی فون کال پکڑی گئی ملک قیوم صاحب کے پاس, تو بہت سی تنقید ہوئی جوڈیشری کے اوپر, بہت سی تنقید ہوئی جج صاحب کے اوپر, جج صاحب کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا, شہباز شریف صاحب کو نہیں کیا گیا, یا اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہیں کیا. لیکن اب اس میں کچھ کمال میڈیا کا, کچھ سوشل میڈیا کا, اور کچھ پولیٹیکل کلچر بھی عمران خان صاحب کا وہ نہیں ہے فل فرائی ہاف فرائی والا کہ ہر چیز ہی درست ہو اور ہر چیز کو ہی ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. اللہ کرے کہ عمران خان صاحب جو اس وقت یہ پولیٹیکل کلچر صرف اپنی پارٹی کے اوپر لگا رہے ہیں, یہی اتحادیوں کے اوپر بھی اگر لگائیں تو پھر تھوڑی سیریس ہو بات. ہم شیخ رشید صاحب کی بات کر چکے کہ بات ہوتی تھی کہ اگر ریلوے کا کوئی انسیڈنٹ ہوگا تو وزیر چلا جائے گا, دیگر لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات ہوتی آ رہی ہے. اچھی بات ہے کہ یہ روایت شروع ہوئی ہے. اگر عمران خان صاحب کے پاس میرا خیال ہے پولیٹیکل نمبرز بہتر ہوتے تو یہ دیگر لوگوں پہ بھی لگ رہا ہوتا. کچھ سیاست اور کچھ مصلحت کی وجہ سے یہ سب پہ نہیں اپلائی ہو رہا. میری دعا یہ ہے کہ یہ سب پہ اپلائی ہو آنے والے دنوں. صحیح. ابھی وقت ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو حکومت نے سرکاری ملازمین کی پینشن ختم کرنے کا فیصلہ کیا, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حکومت سوچ بچار کر رہی ہے کہ سرکاری ملازمین کو پینشن ان کی ختم کر دی جائے, کچھ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ یکمشت ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں جو ہے رقم ادا کر دی جائے. پھر ریٹائرمنٹ کی عمر کے حوالے سے بھی غور کیا جا رہا ہے کہ 60 سے 55 سال کے درمیان ہونی چاہیے. حبیب صاحب کیسا فیصلہ یہ حکومت کا؟ دیکھیے جہاں تک پینشنز کو ختم کرنا ہے, ایک تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پینشنز ختم نہیں ہو رہی. اب یہ سسٹم بننے جا رہا ہے. حکومت جس بات پہ غور کر رہی ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں ہے کہ ہم پینشنز کو نکالیں بجٹ میں سے, اور اس طریقے سے ہو کہ پینشن جیسے اس وقت بھی ہوتا ہے کہ پینشن میں ہر آدمی جو سرکاری ملازم ہے اس کی تنخواہ کا کچھ حصہ گریجوٹی کی صورت میں جمع ہوتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اس پہ انٹرسٹ لگتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اس کو تا حیات پینشن ملتی رہتی ہے.
हुकूमत ये कह रही है कि अब हम इसको खजाने से निकालें, अपने बजट में से निकालें, क्योंकि बजट में हर गुजरते दिन के साथ जो बोझ है पेंशन्स का वो बढ़ता चला जा रहा है। अब वो 400 अरब विफाक का है आपका तकरीबन, यानी अगर आप सारे सूबों का मिलाएं तो तकरीबन को 1500 अरब रुपया आप पेंशन्स में दे रहे होते हैं। जब आप पेंशन्स में इतने पैसे देंगे तो आपको एक वक्त ऐसा आएगा, खुदा न खास्ता, कि पेंशन तो पेंशन, अब तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं होंगे आपके पास। तो लिहाजा अब इस सिस्टम को बदलना तो है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में कोई जुल्म हो रहा है, ये इंडिया कर चुका है। इंडिया ने 2004 में ये किया कि उन्होंने एक तारीख मुकर्रर कर दी कि जनाब यहाँ तक जो मुलाजिम थे उनकी तो सारी पेंशनें मौजूद हैं, उनकी हम देंगे, लेकिन इसके बाद जो भर्ती होंगे वो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम होगा, उनसे कुछ पैसे हम उनसे लेंगे, कुछ अपने देंगे, और वो फिर हम दूसरे फंड्स को दे देंगे। जिस तरह दुनिया में होता है वो फंड्स मैनेज करेंगे, वो प्रॉपर्टी खरीदें, वो रियल एस्टेट खरीदें, वो कुछ शेयर्स बाजार में चले जाएं, कहीं इन्वेस्ट करें, कुछ भी करें, लेकिन फिर पेंशन का मामला उन फंड्स का और फिर उस एम्प्लॉय का हो जाएगा। तो लिहाजा अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ, अगर आपने मुआशी तौर पर बचाना है तो आपको ये सिस्टम लाना पड़ेगा बजट, वरना आपका कुछ अर्सा ऐसा होगा कि बजट में सिर्फ जितने टैक्स होंगे उतनी पेंशन होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? ले रहे हैं उन पर देखिए, उन पर कोई असर नहीं आना चाहिए। जो प्राइवेट, जो इस वक्त पेंशनर्स हैं उन्हें मिलती रहनी चाहिए। इसी तरह जो आज सरकारी मुलाजिम है इसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ही वो हुआ ना कि भाई आपको हम पेंशन देंगे, तो लिहाजा इसकी भी पेंशन रहनी चाहिए, लेकिन जो नई भर्ती होती है वहां पे रोकना चाहिए। दूसरा, इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही जरूरी काम है, वो है कि गवर्नमेंट का साइज छोटा करना। इस वक्त आपको पता है कि एक सेक्शन अफसर होता है, एक सेक्शन अफसर 17वें स्केल का, सही, उसके साथ एक स्टेनो होता है, एक पीए होता है, एक पीएन होता है। अब भाई इस मॉडर्न दुनिया में साथ आप किस पे लिखते हो? कंप्यूटर पे खुद लिखते हो। मैं किस पे लिखता हूँ? खुद लिखता हूँ। आप किस पे लिखते हो? कंप्यूटर पे खुद लिखते हैं। जब हम सारे लोग चाहे हम उठ के जाके मशीन से पी लेते हैं, तो क्या पीएन है दरवाजा खोलने के लिए आपको अलग चाहिए? देखिए, इसी तरीके से आपको ये साइज भी छोटा करना है। आप एक की बजाय 4 तनख्वाहें दे रहे हैं और 4 पेंशनें दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, अच्छा साहब, जाहिर है आने वाला वक्त हमारे लिए मजीद मुश्किल ना लेकर आए, हुकूमत इसके लिए फैसला कर रही है, लेकिन वो सरकारी मुलाजिमीन जो कि ये सोच कर किसी सरकारी महकमे में नौकरी कर रहे हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाते कि एक उम्र के हिस्से में पहुंचने के बाद हमें पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, जिंदगी का सर्कल जो है वो कुछ गुजर बसर होता रहेगा, उनके लिए डाइजेस्ट करना आसान है इस फैसले को? देखिए, 3-4 किस्म के लोग हैं। एक वो जो कि ऑलरेडी पेंशन पे हैं, उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इस वजह से कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी 60 साल की उम्र तक उन्होंने इस वादे पे काम किया कि हमें उसके बाद भी मिलती रहेगी, और वो सारे पोस्ट 60 हैं जो कि इस वक्त पेंशन पे हैं। बाय द वे, हबीब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पंजाब में उनको फॉर एग्जांपल इतनी ज़्यादा पेंशन के पैसे थे जो देने वाले थे कि पंजाब में नहीं दिए जा रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल हो गई। उस वक्त के चीफ जस्टिस, जो अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जो अब सुप्रीम कोर्ट पे हैं, उनके ऑर्डर के तहत एक प्लान बनाया गया जिसके तहत उन पेंशनर्स को पैसे दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो कम से कम जो अब पेंशन पे ऑलरेडी हैं उनको तो हम वायलेट नहीं कर सकते। जो लोग ऑलरेडी, ये जो हबीब साहब ने बात की ना कंट्रीब्यूटरी पेंशन्स की, कि जो प्राइवेट फंड्स के अंदर हो, ये सारी दुनिया के अंदर निज़ाम चलता है। अमेरिका के अंदर ये सबसे बेहतर निज़ाम, इसको 401k का सिस्टम कहते हैं, कि आप और मैं जो तनख्वाह के अंदर से कुछ हिस्सा एक फंड में जमा करा देते हैं, जो कि प्राइवेट कंपनीज, लेट्स से कि यूबीएल हो, वॉलंटियर दीगर हो, जो हमारे नेशनल बैंक हो, इधर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनको या म्यूचुअल फंड्स उनको मैनेज करें और उसका रिटर्न दें। सही। तो नेशनल एक्सचेकर पे इसका वो नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है ना, ये लास्ट में हबीब साहब ने जो की कि हमारी गवर्नमेंट का साइज कम होना चाहिए। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शख्स सियासत में, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में ये बात डिनाई नहीं कर सकता, हबीब साहब भी नहीं करेंगे, कि हमने पिछले बहुत से दहाइयों के अंदर हुकूमत को, हुक्मरानों ने अपनी पर्सनल फैक्ट्री बना के रखा कि गांव से 5 लोग आ गए, हल्के से 10 लोग आ गए, उन्होंने कहा जी नौकरियां चाहिए, उन्होंने कहा वो पीआईएच भर्ती करा देने। सही। फिर नौकरी आ गई, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, रेलवे की भर्ती करा देने, स्टील मिल में भर्ती करा देते हैं, वापडा में भर्ती करा देते हैं, पुलिस में भर्ती करा देते हैं। तो आपने किया ये कि अपनी पॉलिटिकल, प्राइवेट पॉलिटिकल फीफडम्स को, अपने हल्के को, अपने वोटर को आपने नेशनल एक्सचेकर के जोर के ऊपर या
फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड खरीदा या कुछ और किया। ये उज़ैर बलोच की JIT के अंदर लिखा हुआ है कि जब उसको कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी में रहें, उसने कहा मुझे क्या मिलेगा, तो उसको कहा गया कि ये 350 सीटें हैं जिसमें से 150 सीटें सिंध हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर दी गई जो उज़ैर बलोच साहब नॉमिनेट करेंगे। ये इस मुल्क में होता रहे तो हमारी नेशनल एक्सचेकर इन तमाम लोगों की पेंशन्स नहीं दे सकती। हमें गवर्नमेंट को एफिशिएंट बनाना है, सारी दुनिया के अंदर एक एफिशिएंट गवर्नमेंट सिस्टम है और जिस हद तक हो सके प्राइवेट एंटरप्राइज के थ्रू आप वो चीजें करें। मैं आपको बताऊं, ये जो दर्जा चहारम की नौकरी है ना, ये इतना बड़ा पॉलिटिकल मामला है ना कि अगर वजीर आजम इससे गुजर जाए ना तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा काम होगा। उसकी वजह ये है कि ये जितने MNAs MPAs हैं ये कैसे बनते हैं, ये सब दर्जा चहारम की नौकरियों से आतनु माली लगा दिए, तुझे ड्राइवर रखवा दो, डिस्ट्रीब्यूट होती थी, आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूट होती थी PPP के दौर में तो एलोकेटेड सीट्स मिलती थी। ऐसी भी सूरत मैंने देखी है अपनी आंखों से कि एक जगह मैंने भर्ती होते हुए देखी तो भर्ती के लिए बहुत सारी दरखास्तें थी, तो साद रसूल साहब मैंने कहा इनमें से कैसे आप चॉइस करेंगे, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूंगा जब चॉइस होगी। मैंने कहा वो कैसे, और उनके पास एक लिस्ट आ गई एक पार्टी के दफ्तर से कि जनाब ये लें और उन सारों को आखिरी जुमला कह सकूं मैं एक आखिरी जुमला कह सकूं, एक बहुत ही सीनियर सियासतदान, उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक बहुत ही सीनियर सियासतदान, उनसे मैंने पूछा कि जी आप इलेक्शन इस दफ़ा कैसे जीत रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे तकरीबन 5000 वोट तो मैंने ऐड कर लिए। मैंने कहा सर कैसे किए? उन्होंने कहा 5-5 अफराद जिनके जिस घर में 5-5 अफराद हैं वो मैंने उनको 1000 नौकरियां दी हैं, ये लिस्ट है। यही तरीका कार है, यानी सरकारी नौकरी से वो 5000 वोट ऐड। गवर्नमेंट को भी अपना साइज कम करना चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।